शरीयत और लॉजिक साथ साथ। जो मेरा मौजू था ना, जो बयान शुरू हुआ था, वो इस पर शुरू हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम की वईदें सहाबा कराम को बताते, सहाबा कराम को जहन्नम की वईदें सुनाते, तो सहाबा कराम की कैफियत तब्दील, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखते थे। वो जानते थे कि ये झूठे नहीं हैं, वो जानते थे कि इन्होंने 40 साल हमारे दरमियान गुजारे, आज तक एक झूठ भी इनकी जबान से नहीं निकला। तो ये जो लोग एतराज, जो मैं इससे बताना चाह रहा हूं ना, बहुत से गैर मुस्लिम ये भी एतराज करते हैं कि एक तरफ तुम ये कहते हो कि अल्लाह गफूरुर रहीम है भाई, दूसरी तरफ अल्लाह ने नाफरमानों के लिए अजाब क्या रखा है, आग, जिससे बड़ा अजाब कोई, बोलो भाई, हो नहीं सकता। मजीद एतराज ये भी करते हैं कि जितना गुनाह है उतनी सजा होनी चाहिए ना। एक आदमी ने कुफ्र किया, बुत की इबादत की 20 साल और जहन्नम में जलेगा वो हमेशा, नहीं यारी बात मेरा ख्याल है, जहन्नम में जलेगा वो हमेशा। तो ये कैसी सजा है भाई? 20 साल अगर बुत परस्ती की है तो चलो 20 साल आग में जल जाए, हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलता रहेगा। मुसलमान एक नमाज जानकर छोड़ दे, तवील अरसा जहन्नम की आग में जलेगा। तो एक नमाज छोड़ना इतना बड़ा जुर्म है भाई, चलो 100 कोड़े लग जाते हैं उस पे, क़यामत के दिन थोड़ी देर के लिए आग में जला दिया जाता, तवील अरसे तक जहन्नम की आग में जलने की वईदें हैं ना बेनमाजी के बारे में। यतीम का माल खाया तो ऐसे जैसे आग का अंगारा, कुरान कह रहा है। क्या खा रहे हो? आग के अंगारे खा रहे हो। तो भाई ठीक है, यतीम का माल खा के हमने यतीम पर जुल्म किया, तो जुल्म की सजा ये होनी चाहिए थी कि इतनी नेकियां उसको दे दी जाती, या ये कि भाई कोड़े लगा दिए जाते। जैसे दुनिया में कोई किसी का माल खा ले तो जुर्माना आ जाता है, क्या ख्याल है? जुर्माना नहीं अदा कर सकते तो जेल हो जाती है, बहुत ज्यादा उम्र कैद की सजा हो जाएगी। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? आग के अंगारे खाने पड़ेंगे। ये तो बहुत सख्त सजा है। हमने इतना जुल्म तो नहीं किया कि हम अपनी जबानें जलाएं क़यामत के दिन। बात नहीं समझ में आ रही, सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ये गैर मुस्लिमों की तरफ से एतराज़ात होते हैं, और मुसलमानों के दिल में गैर मुस्लिम के एतराज़ात ना भी हों, शैतान ये वसवसे बहरहाल डालता रहता है, शैतान समझाता रहता है कि हुआ है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है, आग का अजाब क्यों भाई? तो इस इश्काल का जवाब खूब अच्छी तरह से समझो। देखो, दलाइल की 2 किस्में होती हैं। जब भी कोई बात दलील से साबित हो जाए ना कि ऐसा होगा, तो आपको उसको मानना पड़ता है, चाहे वो समझ में आए या ना आए। दलील से अगर साबित हो जाए, फिर अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे ये मेरी अकल का क्या है, फॉल्ट है, मुझे इसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही, लेकिन होगा बहरहाल ऐसे कि दलील से साबित है। समझ में आ रही है बात? दलाइल, जब भी कोई चीज दलील से साबित हो जाए तो उस पर जो इश्कालात होते हैं, उन इश्कालात के जवाबात तलाश किए जाते हैं। उन इश्कालात की वजह से उस चीज का इनकार कभी भी नहीं किया जाता। बहुत अहम टॉपिक है, अल्लाह करे किसी तरह से समझ में आ जाए। अब दलील कहते किसको हैं? दलाइल की 2 किस्में हैं, एक अकली दलील और एक नकली। नकली से मुराद वो 2 नंबर वाली नकली नहीं, नकल, कहीं से कोई खबर आपके पास आई हो। अकली दलील किसे कहते हैं? भाई रोशनी से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि सूरज, बोलो ना यार क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं? रोशनी से अंदाजा क्या लगाते हैं कि सूरज मौजूद है। ये किसी ने खबर नहीं दी, आपकी अकल खुद कह रही है यार रोशनी, धूप है तो यकीनन सूरज। अब अगर कोई आके कहे जी रात के 12 बज रहे हैं, तो आप कहें तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है, खराब। वो कहे भाई इस पर तो इतने इश्कालात होते हैं, अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो सवाल पैदा होते हैं मेरी घड़ी में 12 AM क्यों लिखा हुआ है भाई, और उसकी घड़ी में भी 12 AM है, फला की घड़ी में भी 12 AM है, और इंटरनेट पे मैंने टाइम देखा उसमें भी 12 AM आ रहा है। तो आप उसे क्या कहेंगे?
یار یہ سب غلط ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں آ رہا ہے, گوگل والوں سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اللہ کی قسم رات کے 12 نہیں بجے, کیونکہ دھوپ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سورج بہرحال موجود ہے. آپ کہیں بھائی سورج تو ہے, دن کے 12 بجے ہیں, ابھی ان اشکالات کا جواب میں بھی تلاش کرتا ہوں, تم بھی تلاش کرو, پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسے. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ, کتنے بڑے بڑے اشکالات ہو جائیں گے. آپ اس کی وجہ سے دن کے وجود کا انکار, آپ اس سے ہی کہیں گے تمہیں دھوپ نظر آ رہی, یا تو صرف مجھے آ رہی ہوتی ہے, وہ کہے گا ہاں دھوپ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے. پھر آپ تھپڑ ماریں گے, یار میں سو تو نہیں رہا کہیں, نہیں بھائی سو بھی نہیں رہا, مرچیں بھی لگا کے دیکھ لی, وہ جو گدھے کے لگائی تھی نا مرچیں, وہ غلطی پتہ بھی نہیں سناؤں گا, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, بھائی جاگ رہا ہوں, سب دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے, تو میرے بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور گھڑیاں غلط بتا رہی ہیں. اب آپ کہو کہ گھڑیاں صحیح ہیں اور یہ جو ہمیں دھوپ اس کی دلیل ہے کہ سورج موجود ہے, یہ دلیل غلط ہے, تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. عقلی دلیل کا انکار بولو بھائی نہیں کیا. اسی طرح ایک دلیل ہوتی ہے نقلی, کوئی سچا آدمی آپ کو خبر دے, اور سچا بھی ایک نہ ہو, ایک سے ایک شخص جب سچا خبر دیتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک بہت نیک آدمی نے آپ کو آگے بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ یقین کر لو گے, لیکن اس احتمال کے ساتھ بھائی شاید نہ ہوا, بیچارے کو غلط فہمی ہوئی ہو, ہے بھائی. 2 آ کے خبر دیں تو یہ امکان کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. 3 آ کے خبر دیں, 50 آدمیوں نے آ کے خبر دے دی, 100 نے آ کے خبر دے دی کہ ہوا ہے. اب آپ کہو گے کہ اس کا انکار ممکن, یہ خبر بدیہی بن جائے گی. آپ کہو گے ہوا ہے. اب کوئی آ کے کہتے کیسے ہو گیا ہے بھائی, اگر ایمبولینس کی آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کی آواز بولو نا یار, کیا ہو گیا, آنی چاہیے نا آواز ایمبولینس کی, بھائی ٹینی نانا, وہ آواز کیوں نہیں آ رہی, اور لوگوں کا رش کیوں نظر نہیں آ رہا. تو یہ اشکالات ہیں. اگر کوئی یہ اشکال کرے گا, آپ بولو بھائی آؤ میں بھی اس اشکال کا جواب سوچتا ہوں, آپ بھی اس اشکال کا جواب سوچو. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ 50 آدمی جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں انہوں نے آپس میں کوئی ایکا بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا ایک گیدرنگ سے اٹھے ہوئے 50 آدمی, اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ سب نے آپس میں کیا کر لیا ہے, جھوٹ بولنے کا ایگریمنٹ کر لیا. وہ رہتے بھی مختلف علاقوں میں, ایک ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے انڈا موڑ پہ, وہ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, زبانیں بھی مختلف, رنگ بھی مختلف, قومیں بھی مختلف. اب یہ جھوٹی خبر, اس کی ایک اور آسان مثال, ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا, یہ عقلی دلیل ہے یا نقل سے پتا چلا ہمیں دیکھ کے نا, نقل کا مراد یہ کہ خبروں, بھائی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس موجود تھے انہیں تو دیکھ کے پتا چلا, باقی تو خبروں سے پتا چلا نا. تو جیو ٹی وی بھی بتا رہا ہے, ایکسپریس والے بھی بتا رہے ہیں, CNN بھی بتا رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار ایک نیوز چینل چھوڑو ہو سکتا ہے, اتنے سارے چینل چھوڑو بولو بھائی نہیں ہو, سارے یہ بتا رہے ہیں, سبھی یہ بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یقیناً 9/11 کا حادثہ ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے یار خود سوچو, امریکہ میں اتنی سیکیورٹی ہے بھائی, ایئرپورٹ پہ اتنی سخت سیکیورٹی, وہاں سے کوئی بندہ پائلٹ کی جگہ گھسا کیسے, اس نے ٹریننگ کہاں سے لی, وہ چڑھا کیسے, اور جہاز کو گھمایا کیسے, اور اتنے ایکوریسی کے ساتھ لا کے بلڈنگ پہ مارا کیسے, ساڑی عقلچ نہیں آندہ. تو آپ کہیں گے آندہ تو ساڑی عقلچ بھی نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے. بھائی میں آج تک میں خود بھی حیران ہوں یار, امریکہ میں ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اتنی سیکیورٹی ہے, جب آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سا گھبراتا ہے, حالانکہ بم نہیں ہوتا جیب میں, پھر بھی تھوڑا سا گھبراتا ہے, یار مجھے دیکھ تو نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے نا, ایک لاشعوری خوف انسان کے اوپر خود بخود طاری ہو جاتا ہے. تم سوچتے امریکہ کا ایئرپورٹ میں کتنی شدید سیکیورٹی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی گھڑی چورا لی کسی نے, کسی گارڈ کو مار دیا, پورا جہاز لے کے اڑنا اور پائلٹ کو یرغمال بنا کے موڑنا اور پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ لے جا کے, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ماننا پڑتا ہے
چاہے عقل میں آئے یا اب جتنے اشکالات ہوتے ہیں اس کے جوابات تو تلاش کیے جائیں گے، لیکن اس خبر کا انکار بولو بھائی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ تو متواتر خبر ہے۔ کون سی خبر ہے؟ متواتر، جو لاکھوں لوگ ہزاروں نقل کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایک آدمی نقل کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا سچا ہونا دلائل کی دنیا میں ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چینل ہے CNN، صرف وہ بتائے کہ امریکہ میں فلاں جگہ پہ بم پھٹا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ خبر کبھی بھی جھوٹی، چاہے جیو یہ خبر نشر کرے یا نہ کرے، ایکسپریس والے خبر نشر کرے یا نہ کرے۔ ہم کیا یار بین الاقوامی چینل ہے تو ایک، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بدنام، بولو نا یار کیا ہو گیا؟ تو بعض دفعہ ایک آدمی کی خبر اتنی طاقتور ہوتی ہے، اس کا سچا ہونا دلائل سے ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی خبر بھی باقاعدہ کسی شے کے وجود کی دلیل بن چکی ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم کی خبریں یہ تواتر سے ثابت ہیں، یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، یہودیوں کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے آسمانی صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم بھی اللہ نے بنائی اور جنت بھی، بولو بھائی، اللہ نے بنائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ جو آج بھی ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ زبان ایک جیسی، نہ قوم ایک جیسی، اور نہ علاقے ایک جیسے، نہ ٹائم ایک جیسا، لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے یہودیوں کے پاس سے ملتے ہیں ان میں بھی جہنم کی خبر ہے، اور اس میں یہ خبر ہے کہ وہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ آگ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات عیسائیوں کے پاس ہیں ان میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیا بنائی ہے؟ جہنم کی آگ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق، دونوں کی زبانوں میں فرق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے تقریباً 600 سال کے بعد، اور قوم میں تو بے انتہا فرق، کلچر میں اتنا زیادہ فرق، لیکن وہ بھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا بنائی ہے؟ جتنے آسمانی صحیفے ہمیں ملتے ہیں اور ان کی نسبت جن شخصیات کی طرف ہے وہ ایک شخصیت نہیں، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، آج تو بہت سارے تاریخی صحائف موجود ہیں اپنی، اگرچہ ان میں تحریفات ہوئی ہیں مگر یہ تحریف کسی نے نہیں کی کہ جہنم کی خبر کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تورات میں یہ تحریف ہو گئی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور جو خبر دی تھی نا جہنم کی وہ خبر سچی نہیں ہے، یہ تحریف بھی کوئی نہیں کر سکا۔ تو مختلف اماکن میں رہنے والے یہ تمام کے تمام لوگ، اور اس وقت بھی دنیا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، پھر مسلمانوں کی، اور پھر یہودیوں کو بھی ملاؤ تو یہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ بن جائے گا۔ ان تمام لوگ جن کا آسمانی کتابوں پر ایمان ہے یہ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی خبر کس نے دی ہے؟ پیغمبروں نے دی ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو یہ تواتر سے ایک خبر، جبکہ ان میں ہر شخصیت کو اگر الگ الگ دیکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام اگر اکیلے خبر دے دیتے نا جہنم کی آگ ہے، تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی اکیلے کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ بے داغ ہے، کیونکہ اتنی بڑی خبر اگر کوئی جھوٹی دے گا تو اس کی شخصیت بے داغ۔ جھوٹ بولنے والے نیک لوگ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہمارے سیاسی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو شکل سے لگتا ہے کہ کوئی بھی لگتا ہو کہ نیک آدمی ہے یہ، اللہ ماشاءاللہ چند ایک وہ مستثنا کرتا ہوں تاکہ کسی سیاسی لیڈر کا فون آئے نا کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا، میں کہوں گا آپ اس میں تھے جو میں نے اللہ ماشاءاللہ کا لفظ آخر میں کہا نا، اپنے لیے ہم سیف سائڈ کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، حالانکہ اللہ ماشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے لیکن ہم نے سیف سائڈ کیا کری ہے؟ کوئی لگتا ہے شکل سے نیک؟ اللہ ماشاءاللہ۔ تو جھوٹ جو بولتے ہیں نا، جھوٹ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ تو سائیکیٹرک بھی مانتے ہیں اس بات کو، جو آدمی کردار کا اچھا نہیں ہوتا، اور کردار کی خرابی میں سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ جھوٹ، جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بعض لوگ زنا کرنے کو کردار کی خرابی نہیں سمجھتے،
زنا مسلمانوں میں حرام ہے, بہت سی قوموں میں زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا, لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کے سارے انسان مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے انسان کا کیریکٹر کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اس آدمی کی زبان پر اب اعتماد, امریکہ کے صدر پر الزام لگا تھا نا اس نے جھوٹ بولا ہے, تو صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی. یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کی تعلیمات وہ معاذ اللہ جھوٹا ہو, اور اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے سیاست میں کہ خامخواہ کی جہنم بنا کے پیش کر دی, خامخواہ کے لارے رپے دے کے جنت بنا کے پیش کر دی. اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے, مگر اس کے چہرے پر نور ہو, اور اس کی تعلیمات میں نماز ہو, صدقات ہو, روزے ہو, والدین کی فرما برداری ہو, نشے کے وہ خلاف ہو. اس نے شراب کی تمام اقسام کو حرام قرار دے دیا, اس نے سود پر کیا لگا دی؟ پابندی. اس نے یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دے دیا, اس نے عورت کا مال, بہنوں کی وراثت غصب کرنے کو حرام قرار دے دیا. اس نے عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں اچھے سلوک کا حکم دیا جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اس نے اس زمانے میں عورت کو وراثت میں حق دیا جب پوری دنیا میں کوئی بھی عورت کی وراثت کا حقدار, عورت کو وراثت میں حقدار بولو بھائی نہیں سمجھتا تھا. اتنی اچھی اچھی تعلیمات دینے والے پیغمبر جن کی تعلیمات آج تک محفوظ ہیں, وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں, معاذ اللہ سیاست بنا کے پیش کر دیں. تو بھائی وہ تو ایک شخص کی بھی خبر ایسی خبر ہے جو متواتر خبر کے بولو بھائی برابر ہے. تو جہنم اور جنت کا جو ثبوت ہے وہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے, اخبار سے ثابت ہے, اور یہ اخبار اتنی مضبوط, اتنی متواتر ہیں کہ آپ کو جہنم اور جنت کے وجود پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نہیں لاتے تو یہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اس پر اشکالات ہو رہے ہیں کہ بھئی جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے جرم اتنا, سزا اتنی زیادہ. تو ان اشکالات کا جواب نہ بھی ملے تو اس سے جنت اور جہنم کی خبر کا غلط ہونا لازم بولو بھائی نہیں آتا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اتنا فنٹر نہیں بنایا کہ ہر چیز کا کی لاجک اس کی سمجھ میں آئے. ابے یار کیا آواز آ رہی ہے سمجھ میں, اس کی بھی لاجک آج تک مجھے سمجھ میں, پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ایسا ہے. صحابہ نے چونکہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہمیں CNN کی خبر پہ اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ اتنی پاکیزہ تعلیمات دینے والے جھوٹے نہیں. اور پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ خود بھی اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں, خود بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ کے خوف سے روتے ہیں. یہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں اس پر خود بھی ان کا ایمان ہے. تو خود صحابہ کرام کا رونا اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی تھیں, کیونکہ ہم نبی کو اتنا قریب سے نہیں جانتے جتنا صحابہ کرام جانتے تھے. اتنا زیادہ روتے, اتنا زیادہ روتے اللہ کے خوف سے, اتنا زیادہ روتے. کئی تابعین میں ایسے واقعات ہیں اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی, موت واقع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جہنم کی آیات پڑھتے فجر کی نماز میں, بعض دفعہ اللہ کے خوف سے روتے روتے زمین پر گر جاتے. بہت واقعات ہیں اسلاف, تبھی ان کو نماز میں لطف بہت آتا تھا. جب جنت کی آیات تلاوت کرتے تو جیسے جہنم میں خوف زیادہ آتا, جنت کی آیات میں لطف اور مزہ بھی ایسا ہی آتا.